माला पिछले 3 घंटे से सड़क किनारे बने बस स्टॉप के बेंच पर बैठी थी और उसके हाथ में मौजूद फाइलों का पलंदा पसीने से तर हो चुका था। जुलाई की हवस-ज़दा दोपहर ने उसके चेहरे की रंगत उड़ा दी थी, लेकिन उसकी हिम्मत अब भी जवाब नहीं दे रही थी। उसने अपने उबलते हुए दिमाग को पुरसकून करने के लिए गहरा सांस लिया और ख़ुद से ही ऊंची आवाज़ में बोलने लगी कि देखो माला बीबी, अगर आज नौकरी ना मिली ना तो कल से अम्मी ने तुम्हें घर के बर्तन धोने पर लगा देना है, और वो जो तुम्हारी MBA की डिग्री है वो बावर्ची खाने में मिसालों के डब्बे रखने के काम आएगी। बराबर में बैठी एक बूढ़ी औरत ने इसे अजीब नज़रों से देखा, जैसे वो किसी पागल खाने से भागी हुई लड़की को देख रही हूँ। लेकिन माला को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे बचपन से ही खुद से और दीवारों से और रास्ते में मिलने वाली बिल्लियों से बातें करने की बीमारी थी, और यही बीमारी अब उसके घर वालों के लिए दर्द सर बन चुकी थी। वो सुबह से 4 मुख्तलिफ कंपनियों के इंटरव्यू देकर आई थी और हर जगह से उसे यही जवाब मिला था कि आपकी तलीमी काबिलियत तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलती हैं और हमारे ऑफिस को एक संजीदा माहौल की ज़रूरत है। माला ने तपती हुई सड़क को देखकर सोचा कि संजीदा माहौल का मतलब क्या ये होता है कि इंसान वहाँ जाकर गूंगा बन जाए और अपने मुंह पर टेप लगा ले। अगर खुदा ने ज़ुबान दी है तो बंदा इसका इस्तेमाल तो करेगा ना। उसे अपनी चप्पल के टूटते हुए तस्मे को देखा और फिर एक बार फिर रूहान सी होकर अपने नसीब को कोसने लगी, क्योंकि इसके पास अब घर वापस जाने के लिए बस का किराया भी नहीं बचा था और तपती धूप में पैदल चलना उसके बस की बात नहीं थी। वो इसी सोच में गुम थी कि उसका सस्ता और पुराना मोबाइल फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। माला ने जल्दी से स्क्रीन पर देखा तो एक नामालूम नंबर चमक रहा था। उसने गला साफ किया और इंतहाई पेशेवराना अंदाज इख्तियार करने की नाकाम कोशिश करते हुए फ़ोन कान से लगाया और कहा, जी अस्सलाम वालेकुम, माला बात कर रही हूँ, क्या मुझे नौकरी मिल गई है? दूसरी तरफ से एक मंजी हुई पुरवकार खतून की आवाज़ आई, जो माला की इस जल्दबाजी पर थोड़ा सा हंसी और कहने लगी कि जी माला, मैं बेगम सुरैया बुखारी बात कर रही हूँ और मैंने तुम्हारा CV एक ऑनलाइन पोर्टल पर देखा था। क्या तुम अभी नौकरी की तलाश में हो? माला तो जैसे उछली पड़ी और उसने बेंच पर खड़े होते हुए कहा कि जी बेगम साहिबा, मैं तो पैदा ही नौकरी करने के लिए हूँ। आप बस मुझे बताएं कि मुझे कहाँ आना है और क्या काम करना है। मैं हर काम कर सकती हूँ झाड़ू पोछा छोड़कर, क्योंकि मेरी कमर में थोड़ा दर्द रहता है। बाकी ऑफिस का सारा काम मुझे ज़ुबानी याद है। दूसरी तरफ मौजूद खतून ने उसकी मुसलसल और तेज़ रफ्तार गुफ्तगू को बड़े सब्र से सुना और कहा कि मुझे तुम्हारी यही बात पसंद आई है। तुम ऐसा करो कि अभी और इसी वक्त गुलबर्ग वाले बुखारी हाउस पहुँच जाओ। मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, और जहाँ तक तनख्वाह का ताल्लुक़ है तो हम तुम्हें माहाना 2 लाख रुपए देंगे और साथ में गाड़ी का पिक एंड ड्रॉप भी होगा। 2 लाख रुपए का लफ्ज़ सुनते ही माला के हाथ से फाइल छूट कर नीचे गिर गई और उसका मुंह हैरत से इतना खुला कि उसमें कोई मक्खी भी आराम से जा सकती थी। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि बेगम साहिबा, क्या आपने 2 लाख रुपए का है, या मेरी तपती धूप में समात ख़राब हो गई है? क्योंकि इतने पैसे तो हमारे पूरे मोहल्ले के लोग मिलकर भी 1 महीने में नहीं कमाते, और आप मुझे सिर्फ सेक्रेटरी के तौर पर नौकरी के इतने पैसे दे रही हैं। कहीं ये कोई मजाक तो नहीं है, या आप मुझे किसी फिल्म में कास्ट कर रही हैं? बेगम सुरैया ने नरमी से कहा कि नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, तुम बस फ़ौरन यहाँ पहुँचो। मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रही हूँ और तुम्हारे आने जाने का किराया भी मैं खुद दूँगी। फ़ोन बंद होती माला ने एक लंबी चीख मारी, जिससे बस स्टॉप पर खड़े बाकी 2-3 लोग डर कर पीछे हट गए। माला ने जल्दी से ज़मीन से अपनी फ़ाइल उठाई और इसे मिट्टी से साफ़ करते हुए कहने लगी कि देखा माला बीबी, खुदा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और अब बुखारी हाउस वाले अगर मुझे सोने की कुर्सी पर भी बिठाएंगे तो मैं वहाँ बैठ जाऊँगी, लेकिन पहले मुझे वहाँ पहुँचने के लिए कोई रिक्शा करना होगा, चाहे मुझे अपने कान के छोटे झुमके ही क्यों न गिरवी रखने पड़ जाएं। वो आधे घंटे के अंदर अंदर बुखारी हाउस की अजीमुश्शान लोहे के गेट के सामने खड़ी थी, जो किसी महल का दरवाज़ा लगता था। सिक्योरिटी गार्ड ने इसका नाम पूछा और अंदर जाने की इजाज़त दे दी। माला जैसे अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखें वहाँ के चमकते हुए सब्ज़ार फुआरों और खड़ी महंगी गाड़ियों को देखकर खैरा हो गई। वो अपने फटे हुए जूते को घसीटती हुई बड़े से बरामदे में पहुंची, जहाँ एक मुलाजमा ने इंतहाई अदब से उसका इस्तकबाल किया और इसे एक बड़े से ड्राइंग रूम में बिठा दिया, जहाँ की दीवारों पर पेश कीमत पेंटिंग्स लगी हुई थी और सोफ़े इतने नरम थे कि माला जैसे उन पर बैठी वो अंदर को धंस गई
اور اسے سوچا کہ اگر میں اس صوفے پر روز بیٹھوں تو مجھے کبھی نیند کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابھی وہ صوفے کے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر اس کی قیمت کا اندازہ لگا ہی رہی تھی کہ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت پروقار اور خوبصورت خاتون اندر داخل ہوئی، جن کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور ممتا کی جھلک تھی، اور یہی بیگم ثریا بخاری تھی۔ مالا جلدی سے کھڑی ہو گئی اور اپنے دوپٹے کو سیدھا کرتے ہوئے بولنا شروع ہو گئی کہ السلام علیکم بیگم صاحبہ، میں مالا ہوں اور آپ کا یہ گھر تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے میں نے ٹی وی ڈراموں میں دیکھا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں یہاں بیٹھی ہوں۔ اور وہ 2 لاکھ روپے والی بات سچ ہے نا؟ کیونکہ میری امی کہتی ہے کہ مفت کی بریانی میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، تو اتنی بڑی تنخواہ کے پیچھے بھی کوئی بڑا راز ہوگا۔ بیگم ثریا نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور ان کی آنکھوں میں ایک پرانی اداسی تیر گئی جس نے مالا کو ایک لمحے کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ بیگم ثریا نے کہا کہ مالا، میں نے تمہارا سی وی اس لیے منتخب کیا کیونکہ ان میں لکھا تھا کہ تم بہت زیادہ بولتی ہو، اور تمہارے پچھلے آفس والوں نے تمہیں اسی وجہ سے نکالا تھا کہ تم کام سے زیادہ باتیں کرتی ہو، اور مجھے اس وقت دنیا میں ایک ایسے ہی انسان کی ضرورت ہے جو خاموشی کو توڑ سکے، جو اس گھر کے قصے میں زندگی واپس لا سکے جہاں پچھلے 2 سال سے صرف اندھیرا اور موت جیسی خاموشی کا راج ہے۔ مالا نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھمائی اور پوچھا کہ بیگم صاحبہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کیا اس گھر میں کوئی بھوت پریت ہے یا کوئی ایسی روح ہے جس کو باتیں سننا پسند ہے؟ کیونکہ میں تو انسانوں سے باتیں کرتی ہوں، اور اگر کوئی بھوت ہوا تو میں خود ڈر کر بھاگ جاؤں گی، چاہے آپ مجھے 2 لاکھ کی بجائے 4 لاکھ ہی کیوں نہ دے دیں۔ بیگم ثریا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں کوئی بھوت نہیں ہے، بلکہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جس کا نام زید بخاری ہے۔ زید 2 سال پہلے تک اس شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون تھا۔ وہ پر اعتماد تھا، ہنستا کھیلتا تھا اور پورا بزنس اکیلے سنبھالتا تھا، لیکن ایک سڑک حادثے نے اس سے اس کے دونوں پیر چھین لیے اور وہ ویل چیئر پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس حادثے نے نہ صرف اس کے جسم کو توڑا بلکہ اس کی روح کو بھی زخمی کر دیا ہے۔ وہ اب کسی سے بات نہیں کرتا، وہ دن بھر اپنے کمرے میں بنے آفس میں بیٹھا رہتا ہے، اور جو بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس پر غصہ کرتا ہے اور چیزیں اٹھا کر مارتا ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں 10 سیکریٹریز نوکری چھوڑ کر بھاگ چکی ہیں کیونکہ وہ کسی کو برداشت نہیں کرتا، اور مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو اس کے غصے سے نہ ڈرے اور اس کے سامنے اتنی باتیں کرے کہ وہ چڑھ کر ہی صحیح لیکن بولنا شروع کر دے۔ مالا نے یہ سب سنا تو اس کے دل میں ایک طرف تو اس معذور امیر زادے کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی اور دوسری طرف اسے اپنے 2 لاکھ روپے ڈوبتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ غصے والے لوگ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ لیکن پھر اس نے سوچا 2 لاکھ روپے مہینے کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ماں کا علاج اچھے ہسپتال سے کروا سکتی ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کی یونیورسٹی کی فیس بھی دے سکتی ہے۔ اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور کہا کہ بیگم صاحبہ، آپ بالکل فکر نہ کریں، غصہ تو میرے ماموں بھی بہت کرتے ہیں، لیکن جب میں بولنا شروع کرتی ہوں تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیتے ہیں۔ میں آپ کے بیٹے زید بخاری کو سیدھا کر دوں گی، بس آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کام کیا کرنا ہوگا اور میری ڈیوٹی کب سے شروع ہوگی۔ بیگم ثریا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تمہاری نوکری ابھی اسی وقت سے شروع ہو رہی ہے، اور تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ تم اوپر 1st فلور پر جاؤ، وہاں زید کا آفس ہے اور یہ فائلیں اسے دے دو، لیکن یاد رکھنا وہ بہت غصیلا ہے اور وہ تمہیں دیکھتے ہی چلائے گا، لیکن تمہیں وہاں سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ مالا نے فائلیں اپنے ہاتھ میں لی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار کسی ایسے انسان سے ملنے جا رہی تھی جو اتنا امیر تھا لیکن اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ پہلی منزل پر پہنچی تو وہاں ایک طویل راہداری تھی جس کے آخر میں ایک بڑا سا اخروٹ کی لکڑی کا دروازہ تھا جس پر سونا چڑھا ہوا تھا، اور یہی زید بخاری کا آفس تھا۔ مالا نے گھڑی دیکھی تو اس کے انٹرویو اور باتوں کے چکر میں 5 منٹ اوپر ہو چکے تھے، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی کے پہلے دن 5 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا چلو 5 منٹ ہی تو ہیں، کوئی 5 گھنٹے تو نہیں ہیں، اتنی بڑی دنیا میں 5 منٹ کی کیا اوقات ہے۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ زید بخاری کے لیے وقت کی کیا اہمیت تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پسینہ صاف کیا اور دروازے پر ہلکا سا نوک کیا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ مالا نے دوبارہ نوک کیا اور پھر خود ہی دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گئی، کیونکہ اسے بیگم ثریا نے کہا تھا کہ وہ خود ہی اندر چلی جائے۔ جیسے ہی مالا نے کمرے کے اندر قدم رکھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ کسی الگ ہی دنیا میں آ گئی ہو، جہاں ہر چیز سیاہ اور گہرے بھورے رنگ کی تھی۔ کھڑکیوں پر بھاری پردے گھرے ہوئے تھے
جس کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا تھا اور صرف میز پر رکھا ہوا ایک لیمپ جل رہا تھا جس کی روشنی سیدھی اس شخص پر پڑ رہی تھی جو ایک شاندار الیکٹرک ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ مالا نے غور سے دیکھا تو زید بخاری تھا جس کا چہرہ کسی یونانی مجسمے کی طرح تراشا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور کالی تھی لیکن ان میں ایک عجیب سی تلخی اور نفرت جھلک رہی تھی۔ اس کے بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جس سے وہ معذوری کے باوجود بھی انتہائی باروب اور خوفناک حد تک پرکشش لگ رہا تھا۔ مالا اسے دیکھ کر ایک سیکنڈ کے لیے تو سب کچھ بھول گئی، لیکن جیسے زید نے اپنی گردن گھمائی اور اس کی نظریں مالا کے سستے کپڑوں اور چپل پر پڑی تو اس کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ زید نے اپنی گرجدار اور بھاری آواز میں چلایا کہ تم کون ہو اور بغیر اجازت میرے کمرے میں آنے کی ہمت کیسے ہوئی، اور تم 5 منٹ لیٹ ہو۔ بخاری انڈسٹریز میں وقت کی پابندی سب سے پہلا اصول ہے اور مجھے ایسے غیر ذمہ دار لوگ اپنے ارد گرد بالکل پسند نہیں ہیں۔ فوراً باہر نکلو یہاں سے، اس سے پہلے میں سیکیورٹی کو بلا کر تمہیں دھکے دے کر باہر نکلوا دوں۔ مالا کہ جو کہ عام طور پر کسی کے چلانے پر ڈر جاتی تھی، اس بار اس نے 2 لاکھ روپے کا سوچا اور اپنے قدم وہیں جما لی اور اپنی فائل کو سینے سے لگاتے ہوئے انتہائی معصومیت سے بولنا شروع ہو گئی کہ سر، سیکیورٹی کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے پیروں پر چل کر آئی ہوں اور اپنے پیروں پر ہی واپس جا سکتی ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں صرف 5 منٹ لیٹ ہوں اور ان 5 منٹوں میں سے 3 منٹ تو مجھے آپ کے عالیشان گھر کی سیڑھیاں چڑھنے میں لگ گئے، کیونکہ وہ اتنی پھسلن والی ہیں کہ بندہ گرے تو سیدھا ہسپتال پہنچ جائے، اور باقی کے 2 منٹ میں باہر دروازے پر کھڑی نوک کر رہی تھی، لیکن آپ شاید کسی گہری سوچ میں گم تھے، اس لیے آپ کو سنائی نہیں دیا۔ تو اس میں میری کیا غلطی ہے بھلا، آپ ہی بتائیں۔ زید نے زندگی میں پہلی بار کسی ایسی لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کے چلانے پر روئی نہیں تھی اور نہ ہی معذرت کر کے باہر بھاگی تھی، بلکہ الٹا اسے ہی لمبی چوڑی وضاحتیں دے رہی تھی۔ اس نے میز پر ہاتھ مارا جس سے وہاں رکھی ہوئی کافی کا مگ ہل گیا اور وہ مزید غصے سے بولا کہ شٹ اپ، میں نے تم سے صفائیاں نہیں مانگی اور مجھے تمہاری یہ فضول باتیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم ہو کون اور کس نے تمہیں میرے کمرے میں بھیجا ہے؟ مالا نے ایک قدم آگے بڑھا اور کہا، سر میرا نام مالا ہے اور میں آپ کی نئی سیکریٹری ہوں۔ مجھے آپ کی امی یعنی بیگم صاحبہ نے رکھا ہے اور انہوں نے مجھے یہ فائلیں دی ہیں جو آپ کو چیک کرنی ہیں، اور جہاں تک فضول باتوں کا تعلق ہے تو سر باتیں کبھی فضول نہیں ہوتی۔ انسان اگر بولنے گا نہیں تو وہ جانور بن جائے گا، اور خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی لیے بنایا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں۔ اب اگر آپ خاموش بیٹھے رہیں گے تو دنیا کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ زید کا غصہ اب انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنی ویل چیئر کا بٹن دبایا، وہ تیزی سے مالا کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی آگ تھی کہ اگر مالا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہیں بے ہوش ہو جاتا۔ زید نے مالا کے ہاتھ سے فائل جھپٹی اور اسے زمین پر پھینک دیا، جس کے سارے کاغذات کمرے میں بکھر گئے، اور وہ مالا کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بولا کہ مجھے کسی سیکریٹری کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہاری ان فلسفانہ باتوں کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ میری ماں کو لگتا ہے وہ کسی بھی سڑک چھاپ لڑکی کو اٹھا کر میرے سامنے کھڑا کر دیں گی اور میں اس کی بکواس برداشت کروں گا۔ تم ابھی اسی وقت یہ کاغذات اٹھاؤ اور اس گھر سے نکل جاؤ، تم ڈسمس ہو چکی ہو۔ مالا نے زمین پر بکھرے ہوئے کاغذات کو دیکھا اور پھر زید کے غصے سے تپتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے تو خوف کی لہر دوڑی، لیکن پھر اس نے اپنی امی کا چہرہ یاد کیا اور اپنے بھائی کی فیس کا سوچا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بغیر ڈرے زمین پر بیٹھ گئی اور ایک ایک کر کے کاغذات کو جمع کرنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ بولتی بھی جا رہی تھی کہ سر آپ کا غصہ تو بالکل اس چائے کی طرح ہے جو ابل کر باہر آ جاتی ہے اور پورا چولہا گندا کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے آپ نے غصے میں سارے کاغذات پھینک دیے، اب نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا ہی ہوا نا، کیونکہ مجھے تو دوبارہ محنت کر کے ان کو ترتیب دینا پڑے گا۔ اور جہاں تک سڑک چھاپ کہنے کا تعلق ہے تو سر غریبی کوئی جرم نہیں ہے، ہم مڈل کلاس لوگ محنت کر کے کھاتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے، اور آپ اتنے بڑے محل میں بیٹھ کر بھی اتنے ناخوش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ انسان کو خوشی نہیں دیتا بلکہ انسان کا اخلاق اسے اچھا بناتا ہے، اور میں یہاں سے اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے بیگم صاحبہ نے نوکری پر رکھا ہے، اور جب تک وہ مجھے نہیں نکالیں گی میں یہی رہوں گی، چاہے آپ مجھ پر پورا کا پورا الماری ہی کیوں نہ الٹ دے۔ زید حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس عجیب و غریب لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو زمین پر بیٹھی کاغذات جمع کرتے ہوئے بھی اس کو اخلاقیات کا درس دے رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکتے اور ڈرتے دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے اپنے رشتہ دار بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں زید کا موڈ خراب نہ ہو جائے،
لیکن یہ لڑکی جو ابھی 15 منٹ پہلے اس کے آفس میں آئی تھی، اس نے نہ صرف اس کے غصے کو ہوا میں اڑا دیا تھا بلکہ اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اس سے بالکل نہیں ڈرتی۔ زید نے غصے سے اپنے دانت پیستے ہوئے ویل چیئر کو دوبارہ میز کی طرف گھمایا اور فون اٹھا کر انٹرکام پر بیگم ثریا کا نمبر ملایا، اور جیسے ہی دوسری طرف سے آواز آئی وہ چلایا کہ ممی اس لڑکی کو ابھی کے ابھی اس گھر سے باہر نکالیں ورنہ میں اس کا سر پھاڑ دوں گا۔ یہ کوئی سیکریٹری نہیں ہے، یہ کوئی عذاب ہے جو آپ نے میرے سر پر مسلط کر دیا۔ یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا منہ بند نہیں رکھتی۔ دوسری طرف سے بیگم ثریا کی دھیمی اور پرسکون آواز آئی کہ زید، مالا تمہاری سیکریٹری ہے اور وہ تمہارے آفس کا کام سنبھالے گی۔ اگر تمہیں اس کی باتیں پسند نہیں ہیں تو تم اس سے صرف کام کی بات کرو، لیکن وہ وہاں سے نہیں جائے گی کیونکہ اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر سائن ہو چکا ہے اور میں اسے ایڈوانس تنخواہ بھی دے چکی ہوں، اس لیے اب تمہاری مرضی کے بغیر بھی وہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر بیگم ثریا نے فون بند کر دیا اور زید نے غصے سے ہینڈ سیٹ کو میز پر پٹک دیا جس سے فون کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مالا نے جب تک سارے کاغذات جمع کر کے فائل میں لگا چکی تھی، اس نے ٹوٹے ہوئے فون کو دیکھا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ہائے اللہ سر، یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنا مہنگا فون توڑ دیا۔ آپ کو پتہ ہے اس فون کی قیمت میں ہمارے گھر کا پورے 3 مہینے کا راشن آ سکتا تھا۔ اگر آپ کو غصہ آ ہی رہا تھا تو آپ اس تکیے پر مار لیتے یا دیوار پر ہاتھ مار لیتے۔ معصوم فون کا کیا قصور تھا؟ اب نیا فون منگوانے میں کتنا خرچہ ہوگا اور وقت الگ ضائع ہوگا۔ سچ میں امیر لوگوں کے شوق بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں، پیسے کو تو آپ لوگ پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ زید نے اپنی مٹھیاں بھیج دی اور اس کی طرف دیکھے بغیر سرد آواز میں کہا کہ اگر تم نے اب ایک لفظ بھی مزید بولا تو میں تمہاری فائل کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا اور تمہیں بھی اس کمرے سے دھکے دے دوں گا۔ تم چپ چاپ اس کونے میں رکھی ہوئی میز پر بیٹھو اور جو کام میں دے رہا ہوں وہ کرو ورنہ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ مالا نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور سر ہلاتے ہوئے اس کونے والی میز کی طرف بڑھ گئی جہاں ایک نیا لیپ ٹاپ اور کچھ ڈائریز رکھی ہوئی تھی۔ اس نے صوفے پر بیٹھ کر فائل کو میز پر رکھا اور چوری چھپے زید کو دیکھنے لگی جو اب دوبارہ کمپیوٹر کی سکرین میں گم ہو چکا تھا، لیکن اس کے چہرے کی سختی اور ماتھے کے بل اب بھی ویسے ہی تھے جیسے وہ کسی گہرے صدمے یا غصے کی گرفت میں ہو۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو زید کو پسند تھی، بلکہ یہ خاموشی تھی جس میں مالا کا دم گھٹ رہا تھا کیونکہ وہ زیادہ دیر تک بغیر بولے نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے 5 منٹ تو جیسے تلوے چاٹ کر گزارے، لیکن 6 منٹ میں اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے آہستہ سے گلا صاف کیا اور کہا، سر، وہ مجھے پوچھنا تھا کہ آپ چائے پیتے ہیں یا کافی، کیونکہ مجھے بہت اچھی چائے بنانی آتی ہے۔ میری امی کہتی ہیں کہ مالا کے ہاتھ کی چائے پی کر مرتا ہوا انسان بھی اٹھ کر بیٹھ جائے، اور اگر آپ کافی پیتے ہیں تو میں وہ بھی بنا سکتی ہوں، لیکن اس میں چینی تھوڑی تیز رکھتی ہوں کیونکہ کڑوی کافی پینے سے انسان کا موڈ اور زیادہ کڑوا ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ کا بھی ہے۔ زید نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں کہا کہ میں نے تمہیں خاموش رہنے کے لیے کہا تھا، کیا تمہیں میری زبان سمجھ نہیں آتی؟ یہ تمہارے کانوں میں کوئی نقص ہے؟ مالا نے معصومیت سے کہا کہ نہیں سر، میرے کان بالکل ٹھیک ہیں اور مجھے آپ کی اردو بھی بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہے، لیکن سر میں بس آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہی تھی کیونکہ صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا اور بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، تو ایک سیکریٹری ہونے کے ناطے یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کی صحت کا دھیان رکھوں۔ اب اگر آپ مجھ پر ایسے ہی چلاتے رہیں گے تو میرا دل بھی ٹوٹ جائے گا نا، اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بندہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ آپ خود ہی بتائیں۔ زید نے گہرا سانس لیا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا جیسے اسے مالا کی باتوں سے سر درد ہو رہا ہو۔ اس نے سوچا کہ یہ لڑکی واقعی کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو ایک ایسی مشین ہے جس کا کوئی سوئچ آف کرنے والا بٹن ہی نہیں ہے۔ اسے زندگی میں بڑے بڑے بزنس مینوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، لیکن آج اس مڈل کلاس لڑکی کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس کا غصہ اس لڑکی پر کوئی اثر ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے میز سے ایک بڑی سی فائل اٹھائی اور اسے مالا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ بخاری انڈسٹریز کے پچھلے 3 سال کے ایڈٹ کی رپورٹس ہیں، ان میں جتنی بھی غلطیاں انہیں ڈھونڈو اور شام 5 بجے سے پہلے مجھے ایک تفصیلی رپورٹ بنا کر دو، اور یاد رہے اگر اس میں ایک بھی غلطی رہ گئی تو میں تمہیں اسی وقت یہاں سے نکال دوں گا، اور اب اپنا یہ منہ بند رکھو اور کام شروع کرو۔ مالا نے فائل لی اور اس کے صفحات کو پلٹ کر دیکھا تو اس میں صرف نمبرز اور فگرز لکھے ہوئے تھے جو کسی عام انسان کے سر کے اوپر سے گزر جاتے، لیکن مالا نے چونکہ MBA فنانس میں کیا تھا اس لیے یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، سر یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اب بس دیکھتے جائیں، میں ایسی رپورٹ بناؤں گی کہ آپ خود واہ واہ کر اٹھیں گے۔ زید نے اس کی بات کو کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔
لیکن اس بار اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی جو پچھلے 2 سال سے جمے ہوئے برف جیسی ماحول میں پہلی بار محسوس ہوئی تھی۔ وہ مالا کی معصومیت اور اس کی نان اسٹاپ باتوں سے چڑ تو رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر کی تنہائی اس شعور کو محسوس کر رہی تھی جس سے وہ اب تک بھاگتا آیا تھا۔ میلا نے لیپ ٹاپ آن کیا اور اپنی انگلیاں کی بورڈ پر چلانے لگی، لیکن اس کے دماغ میں اب بھی 100 طرح کے سوالات گردش کر رہے تھے کہ زید بخاری اتنا خوبصورت اور امیر ہو کر اتنا تلخ کیوں ہے، اور اس کے حادثے کی اصل کہانی کیا ہے، اور کیا وہ کبھی اس کے چہرے پر ایک سچی مسکراہٹ لا پائے گی یا نہیں۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ان دونوں کی اس عجیب و غریب کہانی کا پہلا دن شروع ہو چکا تھا، جو آگے چل کر ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ مالا جب شام 5 بجے بخاری ہاؤس کے بڑے لوہے کے گیٹ سے باہر نکلی تو اس کے پیروں میں تھکن کے باوجود ایک عجیب سی اڑان تھی۔ اس کے بیگ میں 2 لاکھ روپے کا ایڈوانس چیک موجود تھا جو بیگم سریا نے اسے ڈیوٹی ختم ہونے پر مسکرا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ مالا تم نے آج زید کو پورے 3 گھنٹے کمرے میں بیٹھنے پر مجبور کیا، ورنہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ مالا نے چیک کو ایک بار پھر نکال کر دیکھا اور اس پر لکھے ہندسوں کو گنا تاکہ اسے یقین آ جائے وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور چپل کو گھسیٹتی ہوئی لوکل بس کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اب اسے اس دنیا میں واپس جانا تھا جہاں اس کے لیے سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں تھا، یعنی اس کا اپنا گھر۔ لوکل بس کے دھکوں اور گرمی کے سفر کے بعد مالا شام 7 بجے کراچی کے ایک پسماندہ اور شور شرابے سے بھرے محلے کی تنگ گلی میں داخل ہوئی۔ اس کا گھر ایک پرانی 2 منزلہ عمارت کا نچلا حصہ تھا جس کا پلسٹر جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا۔ مالا نے جیسے لکڑی کے بسیدہ دروازے کو دھکیلا تو اندر سے مثالوں کی تیز دھانس اور اونچی آواز میں چلتے ہوئے ٹی وی کا شور اس کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ صحن میں ایک پلاسٹک کی کرسی پر اس کی ستیلی ماں نصرت بیگم بیٹھی ہوئی تھی جو پین چبا رہی تھی اور ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھی۔ مالا کو دیکھتے اس کے چہرے پر روایتی بیزاری ابھر آئی اور انہوں نے ٹی وی کی آواز کم کیے بغیر کہا کہ آ گئی مالا بی بی، پورے دن کی آوارہ گردی کر کے پچھلے 3 مہینے سے مفت کی روٹیاں توڑ رہی اور نوکری کے نام پر صرف چپلیں گھسا کر آ جاتی ہو۔ اگر آج بھی کوئی نوکری نہیں ملی تو یاد رکھنا کل سے محلے کے اسکول میں بچوں کو پڑھانے جاؤ گی جہاں 3000 روپے ملتے ہیں۔ مجھے گھر چلانے کے لیے پیسے چاہیے، تمہاری یہ MBA کی ڈگری میں نے چاٹنی نہیں ہے۔ مالا نے ہمیشہ کی طرح اپنے چہرے پر ایک بڑی سی جھوٹی مسکان سجائی اور اپنے بیگ کو سینے سے لگاتے ہوئے تیز رفتار سے بولنا شروع ہو گئی کہ ارے واہ نصرت بیگم، آپ تو گھر بیٹھ کر اتنی لمبی پیش گوئیاں کر لیتی ہیں۔ آپ کو تو کسی نجومی کی دکان کھول لینی چاہیے، اور جہاں تک مفت کی روٹیوں کا تعلق ہے تو میں اتنی پتلی روٹی کھاتی ہوں کہ اس سے تو چڑیا کا پیٹ بھی نہ بھرے، اور آپ کہتی ہیں کہ میں روٹیاں توڑ رہی ہوں۔ لیکن آج آپ کی یہ مالا بی بی خالی ہاتھ نہیں آئی ہے، بلکہ ایسا دھماکہ کرنے آئی ہے کہ آپ کے کانوں کے پردے ہل جائیں گے۔ نصرت بیگم نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا اور کہا کہ اچھا ذرا ہم بھی تو سنیں کون سا خزانوں کا نقشہ ہاتھ لگ گیا ہے تمہارے جو اتنی زبان چل رہی ہے۔ مالا نے بغیر کچھ کہے اپنے بیگ سے وہ 2 لاکھ روپے کا چیک نکالا اور نصرت بیگم کی آنکھوں کے بالکل سامنے لہرایا۔ چیک پر جب نصرت بیگم کی نظر پڑی تو ان کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ انہوں نے جلدی سے پین چبانا بند کیا اور چیک کو مالا کے ہاتھ سے جھپٹ کر اپنی اینک صاف کر کے دوبارہ دیکھا۔ 2 لاکھ روپے کا ہندسہ اور اس پر بخاری انڈسٹریز کے دستخط دیکھ کر ان کا چہرہ جب تک بیزاری سے بھرا تھا یکدم ایسے چمک اٹھا جیسے عید کا چاند نکل آیا ہو۔ انہوں نے کانپتی آواز میں پوچھا کہ یہ سچ مچ 2 لاکھ روپے کا چیک ہے؟ کہیں تم نے جعلی چیک تو نہیں بنوا لیا یا کسی بینک کو لوٹ کر آ رہی ہو؟ اتنے پیسے تمہیں کون دے گا، وہ بھی 1 مہینے کے؟ مالا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ ارے نصرت بیگم، آپ تو مجھے سیدھا ڈاکو ہی سمجھ بیٹھی۔ یہ بخاری ہاؤس کے مالک زید بخاری کی سیکرٹری کی نوکری کا چیک ہے اور یہ صرف پہلے مہینے کا ایڈوانس ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کی یہ ستیلی بیٹی کتنی قابل ہے کہ لوگ اسے دیکھنے کے ہی 2 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ نصرت بیگم نے چیک کو جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھا اور ان کا لہجہ فوری طور پر تبدیل ہو گیا۔ وہ مالا کے قریب آئیں اور اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی کہ ارے مالا میری جان، میں تو تمہیں بس ایسے ہی ٹوکتی تھی تاکہ تمہارا دل پڑھائی سے نہ اٹھ چڑھ جائے۔ مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ میری بیٹی ایک دن ہمارا نام روشن کرے گی۔ اب جلدی سے جاؤ اور ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے گرم گرم روٹی لاتی ہوں، اور ہاں کل صبح جب تم جاؤ گی تو میں تمہارے لیے بادام والا دودھ بھی بناؤں گی۔ آخر اتنی بڑی کمپنی میں جانا ہے تو انسان کا چہرہ بھی تو چمکنا چاہیے نا۔ مالا نے مسکرا کر سر ہلایا اور اپنے چھوٹے سے اندھیرے کمرے کی طرف بڑھ گئی،
لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا اس کے چہرے سے وہ جھوٹی مسکراہٹ ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور اس کی آنکھوں میں ایک گہرا اور پرانا درد تیر آیا۔ کمرے کی تنہائی میں مالا نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ دنیا کو لگتا تھا کہ مالا بہت خوش مزاج ہے، وہ بہت زیادہ بولتی ہے کیونکہ اسے باتیں کرنے کی بیماری ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ شور اس کے اندر کی اس بھیانک خاموشی کو چھپانے کا ایک طریقہ ہے جو اس کی سگی ماں کے انتقال اور باپ کی دوسری شادی کے بعد اس کے وجود میں اتر گئی تھی۔ نصرت بیگم نے پچھلے 10 سالوں میں اسے کبھی ماں کا پیار نہیں دیا تھا، بلکہ ہمیشہ اسے ایک بوجھ سمجھا تھا، اور اس کا سگا باپ بھی اپنی دوسری بیوی کے سامنے گونگا بہرا بن چکا تھا۔ مالا جب بھی اداس ہوتی یا اسے رونے کا دل کرتا تو وہ اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے دگنی رفتار سے بولنا شروع کر دیتی تھی تاکہ کوئی اس کے دل کے اندر جھانک کر اس کے زخموں کو نہ دیکھ سکے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور خود سے سرگوشی کی کہ مالا بی بی، تمہیں اس نوکری کو ہر حال میں بچانا ہے، کیونکہ اگر یہ نوکری چلی گئی تو نصرت بیگم تمہیں جیتے جی مار دیں گی۔ اس سے کل تمہیں زید بخاری کے ہر غصے کو ہنس کر برداشت کرنا ہوگا، چاہے وہ تمہارے اوپر کتنا ہی کیوں نہ چلائے۔ اگلی صبح مالا وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بخاری ہاؤس پہنچ گئی، کیونکہ وہ گزشتہ روز کی طرح 5 منٹ کی تاخیر کا طعنہ دوبارہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ بیگم ثریا نے اسے کچن میں دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، مالا بیٹا، زید ابھی سو کر اٹھا ہے اور وہ اپنے آفس میں جانے والا ہے، تو تم ایسا کرو، یہ ناشتے کی ٹرے اور اس کی بلیک کافی خود اوپر لے جاؤ، کیونکہ وہ ملازموں کے ہاتھ سے ناشتہ نہیں لیتا اور اکثر ناشتہ کیے بغیر ہی کام شروع کر دیتا ہے، جس سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مالا نے ٹرے اپنے ہاتھ میں لی جس پر گرم پراٹھا، آملیٹ اور ایک مگ کڑوی بلیک کافی رکھی ہوئی تھی، اور وہ بڑے جوش کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس سے سوچا کہ آج وہ زید بخاری کو دکھائے گی کہ وہ کتنی سلیقہ مند سیکریٹری ہے اور اپنی باتوں سے اس کا موڈ بالکل ٹھیک کر دے گی۔ مالا جیسے ہی زید کے آفس کے دروازے پر پہنچی تو اس نے اس بار نوک نہیں کیا، کیونکہ اسے لگا اب تو وہ پرانی ہو چکی ہے، اور سیدھا اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں اب بھی وہی اندھیرا تھا اور زید اپنی ویل چیئر پر بیٹھا ایک بڑی سی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے آج سرمئی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا۔ مالا نے کمرے میں قدم رکھتے ہی اونچی آواز میں کہا کہ گڈ مارننگ سر، اٹھ جائیے اور یہ دیکھیے میں آپ کے لیے کتنا بہترین ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ خوشبو تو ایسی ہے کہ پورے محلے کے لوگ جاگ جائیں، اور یہ آپ کی کڑوی کافی بھی ہے جو آپ کے اس کڑوے موڈ کو شاید تھوڑا سا میٹھا کر دے۔ مالا کی آواز سنتے ہی زید نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانا غصہ چمک اٹھا کہ یہ لڑکی پھر سے اس کے امن کو برباد کرنے آ گئی ہے۔ زید نے اپنی ویل چیئر کو تھوڑا سا پیچھے کیا اور سرد لہجے میں کہا، کتنی بار کہا ہے کہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لیا کرو، اور میں نے ناشتے کا نہیں مانگا۔ تم یہ ٹرے ابھی اسی وقت باہر لے کر جاؤ، مجھے کوئی بھوک نہیں ہے۔ مالا نے ٹرے کو زبردستی اس کی بڑی سی میز پر رکھا اور کہنے لگی کہ سر، بھوک تو انسان کو تب بھی لگتی ہے جب وہ غصے میں ہو، اور اگر آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو آپ کے دماغ کو طاقت کہاں سے ملے گی، اور جب دماغ کو طاقت نہیں ملے گی تو آپ بزنس کے اتنے بڑے فیصلے کیسے کریں گے؟ اور پھر آپ کی امی اتنے پیار سے یہ ناشتہ بنواتی ہیں، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا نا، اور ماں کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے سر، اس لیے چپ چاپ یہ پراٹھا کھا لے۔ زید نے غصے سے مالا کو دیکھا اور کہا کہ تم مجھے سکھاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں کھانا تو بس نہیں کھانا۔ یہ کہہ کر زید نے اپنے ہاتھ کے جھٹکے سے ٹرے کو دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ کافی کے مگ سے ٹکرا گیا اور وہ لکڑی کی میز پر رکھی ہوئی ان تمام اہم فائلوں پر الٹ گئی جو پچھلے 3 سال کے ایڈٹ کی رپورٹس تھیں اور جنہیں مالا نے کل بڑی مشکل سے ترتیب دیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ کافی زید کی قیمتی سرمئی سوٹ پر بھی گر گئی، جس سے اس کا پورا لباس خراب ہو گیا۔ کمرے میں ایک سیکنڈ کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ مایا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں کیونکہ کافی نے ان فائلوں کو صفحات کو بالکل کالا کر دیا تھا اور وہ کاغذات اب پڑھنے کے لائق نہیں رہے تھے۔ اسے گھبرا کر اپنے بیگ سے رومال نکالا اور بغیر سوچے سمجھے زید کے سوٹ کو صاف کرنے کے لیے آگے بڑھی اور چلانے لگی کہ ہائے اللہ سر، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ پوری کی پوری کافی فائلوں پر گرا دی اور آپ کا اتنا مہنگا سوٹ بھی خراب ہو گیا۔ میں تو کہہ رہی تھی غصہ بری بلا ہے، اب دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ فائلیں تو بالکل بیکار ہو گئی اور اب مجھے دوبارہ سے ساری محنت کرنی پڑے گی۔ آپ سچ میں بہت لاپرواہ ہیں سر۔ جیسے مالا کا ہاتھ زید کے کندھے کو چھوا، زید کا غصہ اپنی آخری حدوں کو پار کر گیا۔ اس نے مالا کا ہاتھ انتہائی سختی سے جھٹکا اور اتنی زور سے چلایا کہ کمرے کی دیواریں ہل گئی کہ ڈونٹ ٹچ می، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم اس کمرے میں یہ فضول ناشتہ لے کر نہ آتی اور اپنی یہ بکواس زبان بند رکھتی تو یہ کبھی نہ ہوتا۔
تم ایک منحوس لڑکی ہو جو پچھلے 2 دن سے میری زندگی کا سکون برباد کر رہی ہو۔ یہ فائلیں بخاری انڈسٹریز کا سب سے اہم ریکارڈ تھی جو تم نے 1 سیکنڈ میں تباہ کر دی، اور اب تم میری صفائی کرنے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ گیٹ آؤٹ آف مائی آفس، ابھی کے ابھی باہر نکلو اور دوبارہ مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ تم فائر ہو چکی ہو مالا، اور اس بار میری ماں بھی تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ زید کی آواز میں اتنا زہر اور اتنی نفرت تھی کہ مالا کا دل اندر سے بری طرح ٹوٹ گیا۔ اسے اپنی ستیلی ماں کا وہ چہرہ یاد آیا جو 2 لاکھ روپے دیکھ کر چمکا تھا، اور اسے لگا کہ اگر یہ نوکری چلی گئی تو وہ دوبارہ اسی جہنم میں واپس چلے جائے گی جہاں اس کے لیے صرف طعنے اور نفرت تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح ان آنسوؤں کو اندر ہی دھکیل دیا اور اپنے چہرے پر زبردستی کی اکڑ لاتے ہوئے بولی کہ سر، غلطی آپ کی تھی اور آپ الزام مجھ پر لگا رہے ہیں۔ میں تو صرف ناشتہ لائی تھی، ٹرے تو آپ نے ہلائی نا، اور جہاں تک منحوس کہنے کا تعلق ہے تو سر زبان کو سنبھال کر بات کریں۔ میں یہاں محنت کرنے آئی ہوں، آپ کی گالیاں سننے نہیں، اور میں نوکری سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں ان فائلوں کو دوبارہ ٹھیک نہیں کر دیتی، کیونکہ مالا بی بی کبھی اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑتی، چاہے سامنے کوئی اتنا ہی بڑا راج بھوج کیوں نہ بیٹھا ہو۔ زید نے اپنی ویل چیئر کا رخ موڑا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گیا، کیونکہ وہ اس لڑکی کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مالا وہیں کھڑی رہ گئی اور اس نے بکھرے ہوئے کالے کاغذات کو دیکھا جن پر کافی کے داغ لگ چکے تھے، اور اسے سوچا کہ اب اسے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ ان فائلوں کا ڈیٹا دوبارہ حاصل کر سکے، ورنہ زید بخاری سے سچ مچ اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکلوا دے گا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور میز پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آن کیا تاکہ وہ بخاری انڈسٹریز کے مین سرور سے ان فائلوں کا پرانا ریکارڈ تلاش کر سکے، اور یہیں سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ شروع ہونے والی تھی، جہاں اسے نہ صرف زید کے غصے کا مقابلہ کرنا تھا بلکہ اپنے گھر کے حالات سے بھی لڑنا تھا۔ مالا نے روتے ہوئے لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر تیز رفتاری سے انگلیاں چلائی، لیکن کافی کے گہرے داغوں نے فائلوں کے اہم ترین ہنسوں کو اس بری طرح مٹا دیا تھا کہ وہ مین سرور کے پرانے ڈیٹا سے بھی میچ نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس نے 3 گھنٹے تک مسلسل کوشش کی، ہر ممکن طریقہ اپنایا، لیکن وہ فائلیں دوبارہ تیار نہیں ہو سکیں اور وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ ٹھیک 12 بجے زید بخاری ویل چیئر پر واپس کمرے میں داخل ہوا تو اس کا سوٹ بدلا ہوا تھا اور چہرے پر بلا کا سرد پن تھا۔ اس نے میز پر ادھوری اور بکھری ہوئی فائلیں دیکھی اور پھر مائلہ کے سوجے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ایک شفاف مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں جانتا تھا تم جیسی سڑک چھاپ اور جاہل لڑکی صرف بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہے، کام کرنا تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اب اپنی منحوس شکل یہاں سے ہٹاؤ اور دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، کیونکہ تم فائر ہو چکی ہو۔ مالا کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی خالی فائل بیگ میں ڈالی اور کچھ بولے آفس کا بھاری دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے دل میں آنے والے طوفان سے ڈر رہی تھی کہ وہ گھر جا کر نصرت بیگم کو کیا منہ دکھائے گی اور وہ 2 لاکھ روپے کا چیک واپس کیسے کرے گی۔ ابھی وہ بخاری ہاؤس کے بڑے لاؤنج پہ پہنچی تھی کہ سامنے بیگم ثریا کھڑی تھی جن کے چہرے پر مالا کو روتے ہوئے دیکھ کر گہری تفتیش ابھر آئی۔ انہوں نے مالا کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور نرمی سے کہا کہ مالا بیٹا، کیا ہوا؟ تم نوکری چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ کیا زید نے پھر کچھ کہا ہے؟ مالا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا کہ بیگم صاحبہ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھ سے کافی گر کر ان کی 3 سال کی ایڈٹ رپورٹس پر ضائع ہو گئی اور وہ فائلیں اب دوبارہ تیار نہیں ہو سکتی۔ سر، زید نے مجھے نوکری سے نکال دیا اور وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ میں بہت لاپرواہ ہوں اور اب میرا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بیگم ثریا نے اس کے آنسو اپنے آنچل سے صاف کیے اور اس کا ہاتھ دبا کر کہا کہ نہیں مالا، تم یہ نوکری چھوڑ کر بالکل نہیں جاؤ گی، کیونکہ وہ فائلیں ضائع نہیں ہوئی۔ اس کا اصل بیک اپ میرے پاس لاکر میں محفوظ ہے۔ زید نے تمہیں صرف ڈرانے اور یہاں سے بھگانے کے لیے وہ ادھوری فائلیں دی تھی، کیونکہ وہ کسی کو اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتا۔ مالا نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولی تو بیگم ثریا نے گہرا سانس لیا اور اداسی سے کہنے لگی کہ مالا، تم زید کے غصے کو دیکھ کر ڈرو مت، وہ دل کا برا نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑے زخم کا شکار ہے۔ 2 سال پہلے تک زید اس شہر کا سب سے ہنستا کھیلتا اور کامیاب انسان تھا۔ وہ اپنی منگیتر علیشا سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور ان کی شادی میں صرف 1 ہفتہ باقی تھا کہ ایک رات جب وہ دونوں کار میں واپس آ رہے تھے تو ایک خوفناک ٹرک نے ان کی گاڑی کو ہٹ کر دیا۔ اس حادثے میں علیشا موقع پر ہی دم توڑ گئی اور زید کی دونوں ٹانگیں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئیں۔ اس حادثے نے نہ صرف اس کے پیر چھینے بلکہ اس کی روح کو بھی مار دیا۔ وہ خود کو علیشا کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور اس لیے اس نے پچھلے 2 سال سے خود کو اس اندھیرے کمرے میں قید کر رکھا ہے، اور جو بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے نفرت سے دور دھکیل دیتا ہے۔ بیگم ثریا کی بات سن کر مالا کے دل کے اندر تک ایک ہول اٹھا اور اس کے اپنے ماضی کے زخم بھی تازہ ہو گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ زید کا یہ غصہ اصل میں اس کا وہ شور ہے جو اپنی تنہائی
اور ملامت کو چھپانے کے لیے کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ خود کو اپنے دکھ چھپانے کے لیے ضرورت سے زیادہ بولتی ہے۔ بیگم ثریا نے التجا کرتے ہوئے کہا کہ مالا، مجھے اس گھر میں ایک ایسی لڑکی چاہیے جس کے اس درد کا مقابلہ اپنی باتوں سے کر سکے۔ مجھے پتہ ہے کہ تم اندر سے بہت مضبوط ہو، اس لیے خدا کے لیے میرے بیٹے کو زندگی کی طرف واپس لے آؤ اور نوکری مت چھوڑو۔ مالا نے اپنے آنسو پہنچے اور اپنے بیگ کو دوبارہ کندھے پر لٹکایا اور بیگم ثریا کی طرف دیکھ کر عزم سے کہا کہ بیگم صاحبہ، اب میں یہ نوکری کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ اب تو میں سر زید بخاری کا یہ غرور اور غصہ توڑ کر ہی دم لوں گی۔ مالا جب سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ زید کے آفس کے سامنے پہنچی تو اس کے قدموں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک مضبوط عزم تھا۔ اس نے اب کی بار دروازے پر نوک نہیں کیا بلکہ پوری طاقت سے ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گئی۔ زید ویل چیئر پر بیٹھا کھڑکی کے بھاری پردوں کو تھوڑا سا ہٹا کر باہر تپتی دھوپ کو دیکھ رہا تھا، لیکن مالا کے قدموں کی چاپ سنتے ہی اس نے چونک کر گردن گھمائی۔ اس کے ماتھے پر گہرے بل پڑ گئے اور آنکھیں غصے سے ابلنے لگی جب اس سے دیکھا کہ مالا اب بھی وہیں کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر رونے کی بجائے ایک عجیب سی ڈھٹائی اور سکون تھا۔ زید نے اپنی ویل چیئر کا رخ اس کی طرف کیا اور میز پر ہاتھ مارتے ہوئے چیخا کہ تم اب تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ مالا، میں نے تمہیں فائر کر دیا تھا اور صاف لفظوں میں کہا تھا کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں دوبارہ قدم رکھنے کی؟ کیا تمہیں عزت راس نہیں آتی؟ یا تم سچ مچ اتنی بے شرم ہو کہ 2 لاکھ روپے کے لیے میری ہر توہین برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ مالا نے اپنا بیگ صوفے پر پٹکا اور ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی دونوں مٹھیاں کمر پر ٹکاتے ہوئے دگنی رفتار سے بولنا شروع ہو گئی کہ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بے شرم آپ ہوں گے جو ایک معصوم لڑکی پر صبح سے چلا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو 3 سال کی ایڈٹ کی فائلیں تھیں نا، جن کے پیچھے آپ نے میرا پورا دماغ چاٹ لیا، ان کا اصل بیک اپ بیگم صاحبہ کے پاس لاکر میں محفوظ ہے۔ آپ نے مجھے صرف تنگ کرنے کے لیے وہ ادھوری فائلیں دی تھی، تو اب بتائیں کہ جھوٹا کون ہوا، آپ یا میں؟ اور جہاں تک نوکری کا تعلق ہے تو مجھے بیگم ثریا بخاری نے رکھا ہے، اور جب تک وہ مجھے یہاں سے نہیں نکالیں گی میں آپ کی اس کالی دیوار کی طرح یہیں جمی رہوں گی، چاہے آپ روز نیا فون توڑیں یا پورا سوٹ کافی سے گندا کر لیں۔ زید اس کی اس بے باکی پر دنگ رہ گیا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ چلایا کہ مائی فٹ، وہ فائلیں بیک اپ میں تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری زندگی میں مداخلت کرو۔ میں اپنی ماں سے ابھی بات کرتا ہوں کہ وہ تمہیں اس وقت یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالیں، کیونکہ مجھے تمہاری یہ منحوس شکل ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں دیکھنی۔ مالا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھمائی اور اس کی ویل چیئر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اتنی قریب کہ زید کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ مالا نے انتہائی سنجیدہ اور دھیمی آواز میں کہا کہ سر، آپ اپنی ماں کو بیچ میں مت لائیے اور منحوس کہنا بند کیجیے، کیونکہ منحوس وہ انسان ہوتا ہے جو خدا کی دی ہوئی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم بنا دیتا ہے۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے سر، مجھے بیگم صاحبہ نے آپ کے ماضی کے اس حادثے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ علیشہ سے محبت کرتے تھے اور اس کار حادثے میں وہ چلی گئی اور آپ معذور ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ باقی پوری دنیا کو اپنا دشمن سمجھ لیں۔ علیشہ کا نام سنتے ہی زید کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک گہرا اور ہولناک درد پھیل گیا جس نے مالا کا دل بھی ایک سیکنڈ کے لیے دہلا دیا۔ زید نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی ویل چیئر کے ہینڈل کو جگڑا اور اس کی آواز اتنی گہری اور کالی ہو گئی جیسے وہ کسی قبر سے بول رہا ہو کہ تم نے علیشہ کا نام اپنی زبان پر لانے کی ہمت کیسے کی؟ تم کیا جانو اس رات کیا ہوا تھا؟ تم کیا جانو کہ جب کوئی آپ کی وجہ سے مر جائے تو کیسا لگتا ہے؟ میں مجرم ہوں مالا، میں نے اپنی محبت کو مار دیا اور اب میں اس ویل چیئر پر بیٹھ کر روز اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم جیسی سڑک چھاپ لڑکی میرے اس درد کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتی، اس لیے اپنی یہ بکواس زبان بند کرو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ مالا نے دیکھا کہ زید کی آنکھوں کے گوشے گیلے ہو رہے تھے۔ وہ مرد جب تک ایک جلاد کی طرح سب پر چلا رہا تھا، وہ اندر سے ایک چھوٹے بچے کی طرح سسک رہا تھا۔ مالا کے اپنے اندر کے زخم بھی جاگ اٹھے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا کہ سر، آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ ہی دنیا کے سب سے دکھی انسان ہیں اور باقی سب لوگ یہاں عیش کرنے آئے ہیں؟ آپ مجھے سڑک چھاپ کہہ رہے ہیں نا؟ تو سنیں سر، میری سگی ماں تب مر گئی تھی جب میں صرف 10 سال کی تھی۔ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی اور اس سے تیری ماں پچھلے 10 سال سے مجھے ایک نوکرانی کی طرح رکھتی ہے۔ میرا سگا باپ اس کے سامنے گونگا بہرا بنا رہتا ہے، اور آج جب مجھے یہ 2 لاکھ روپے کی نوکری ملی تو میری ستیلی ماں نے وہ چیک ایسے جھپٹ لیا جیسے میں اس کے لیے کوئی سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہوں۔ میں جو اتنا بولتی ہوں نا سر، یہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں اس لیے بولتی ہوں تاکہ میرے اندر کا روتا ہوا دل کسی کو سنائی نہ دے۔ میں اپنے زخموں کو چھپانے کے لیے باتوں کا لبادہ اوڑھ لیتی ہوں،
کیونکہ اگر میں خاموش ہو گئی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ زید نے حیرت سے سر اٹھا کر مالا کو دیکھا۔ اس کی باتیں اس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو پچھلے 2 دن سے اس کے گھر میں اچھل کود مچا رہی تھی، وہ اندر سے اندر ٹوٹی ہوئی اور اکیلی تھی کہ اس کا اپنا دکھ مالا کے دکھ کے سامنے چھوٹا لگنے لگا۔ مالا نے اپنے آنسو جلدی سے پہنچے اور دوبارہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ سر، سچائی یہ ہے کہ ہم دونوں ہی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے ٹوٹ کر خاموشی کا راستہ چنا اور دوسروں کو تکلیف دینا شروع کر دی، اور میں نے ٹوٹ کر بولنے کا راستہ چنا تاکہ میں دوسروں کو خوش رکھ سکوں۔ اب اگر آپ کو مجھے نوکری سے نکالنا ہے تو شوق سے نکالیں، لیکن میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں آپ کو اس ویل چیئر سے اٹھا کر دوبارہ اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین نہیں بنا دیتی، کیونکہ بخاری انڈسٹریز کو پرانے زید بخاری کی ضرورت ہے اور بیگم صاحبہ کو اپنے بیٹے کی مسکراہٹ کی ضرورت ہے۔ زید کے پاس اب مالا کی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا غصہ جیسے برف کی طرح پگھل چکا تھا اور اس نے پہلی بار مالا کو ایک جھگڑالو لڑکی کی بجائے ایک مخلص انسان کے روپ میں دیکھا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں جھکا کر کہا، تم بہت عجیب لڑکی ہو مالا، بہت عجیب ہو۔ جاؤ جا کر اپنا کام کرو اور مجھے اب تنگ مت کرنا۔ مالا کے چہرے پر ایک سچی اور شاندار مسکراہٹ آ گئی۔ اس سے کہا کہ جی سر، میں ابھی اپنا کام شروع کرتی ہوں اور کل سے آپ کے لیے ایک ایسی چائے بنا کر لاؤں گی کہ آپ کا سارا ماضی کا غم غائب ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد سے بخاری ہاؤس کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ مالا روز صبح وقت سے پہلے آتی اور زبردستی زید کے کمرے کے پردے ہٹا کر کھڑکیوں کو کھول دیتی تاکہ باہر کی روشنی اندر آ سکے۔ وہ زید کو کام کے دوران مسلسل تنگ کرتی، اسے نئے بزنس آئیڈیاز پر بات کرنے پر مجبور کرتی۔ اب جب زید غصہ کرتا تو ہنس کر اس کا مذاق اڑا دیتی۔ زید جو پچھلے 2 سال سے صرف اندھیرے میں رہنے کا عادی تھا، اب آہستہ آہستہ مالا کے اس شور کا عادی ہونے لگا تھا۔ اب اگر کسی دن مالا 5 منٹ لیٹ ہوتی تو زید بار بار گھڑی دیکھتا اور اس کا دل بے چین ہونے لگتا کہ وہ عذاب ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ ایک دن مالا نے زید کے سامنے بخاری انڈسٹریز کی ایک نئی فائل رکھی اور کہا کہ سر، ہمیں جرمنی کی اس کمپنی کے ساتھ ڈیل سائن کرنی چاہیے۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ اس پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتے تھے، لیکن حادثے کے بعد آپ نے چھوڑ دیا۔ زید نے فائل کو دیکھا اور اداسی سے کہا کہ مالا، میں اب انڈسٹری کے ہیڈ آفس نہیں جا سکتا۔ وہاں لوگ مجھے اس ویل چیئر پر دیکھیں گے تو ان کی آنکھوں میں میرے لیے صرف ہمدردی اور رحم ہوگا، اور میں کسی کا رحم برداشت نہیں کر سکتا۔ مالا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یہ پہلی بار تھا مالا نے اس کا ہاتھ اتنے حق سے پریس کیا تھا اور کہا کہ سر، لوگ آپ کی ویل چیئر کو نہیں بلکہ آپ اس کے شاندار دماغ کو دیکھتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ کل آفس چلیں گے اور میں آپ کی سیکرٹری بن کر آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ دیکھتے ہیں کس کی ہمت ہے جو زید بخاری کی طرف ہمدردی کی نظر سے دیکھے۔ اگلے دن مالا کے اصرار پر زید 2 سال بعد پہلی بار بخاری انڈسٹریز کے ہیڈ آفس پہنچا۔ جب اس کی ویل چیئر بڑے ہال میں داخل ہوئی تو تمام ملازمین حیرت اور احترام سے کھڑے ہو گئے۔ مالا اس کے پیچھے پوری شان سے چل رہی تھی اور اس نے کسی کو بھی زید کے قریب آ کر ہمدردی جتانے کا موقع نہیں دیا۔ کانفرنس روم میں جب جرمن کلائنٹس کے سامنے زید نے اپنی بھاری اور پراعتماد آواز میں پریزنٹیشن شروع کی تو پورا حال اس کے سحر میں کھو گیا۔ ڈیل کامیابی سے سائن ہو گئے اور جب سب نے تالیاں بجائی تو زید نے پہلی بار مڑ کر مالا کو دیکھا جو کونے میں کھڑی خوشی سے اچھل رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں زید کے لیے سچی محبت اور فخر چمک رہا تھا۔ زید کے ہونٹوں پر 2 سال بعد ایک سچی اور خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی جس نے بیگم ثریا کو جو وہیں موجود تھی رونے پر مجبور کر دیا۔ شام کو جب وہ دونوں گاڑی میں واپس آ رہے تو زید نے ایک گاڑی ایک خوبصورت پارک کے کنارے رکوانے کا کہا۔ ڈرائیور نے ویل چیئر باہر نکالی اور زید مالا کے ساتھ سبزے پر بیٹھ کر غروب آفتاب کا منظر دیکھنے لگا۔ فضا میں ایک بہت تھی خوبصورت خاموشی تھی، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو درد سے بھری ہو، بلکہ یہ سکون کی خاموشی تھی۔ زید نے مالا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ مالا، تم نے سچ کہا تھا، ہم دونوں ہی اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن تم نے مجھے جینے کا طریقہ سکھا دیا۔ میں علیشہ کو کبھی نہیں بھول سکتا کیونکہ وہ میرا ماضی تھی، لیکن تم میرا حال اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرا مستقبل بھی بنو۔ کیا تم اس معذور امیر زادے کی زندگی بھر کے لیے سیکرٹری بننا پسند کرو گی؟ میرا مطلب ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مالا نے جب زید کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کی زبان جو کبھی بند نہیں ہوتی تھی یکدم گونگی ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا کہ خدا جب ایک راستے بند کرتا ہے تو کتنے ہی نئے اور خوبصورت راستے کھول دیتا ہے۔ اس نے زید کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور روتے ہوئے ہنس کر بولی کہ سر، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا نا کہ مالا بی بی اپنا کام کبھی ادھورا نہیں چھوڑتی۔ اب آپ نے خود مجھے زندگی بھر کا کانٹریکٹ دے دیا ہے تو بھلا میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ لیکن یاد رکھیے گا، میں شادی کے بعد بھی اتنی ہی باتیں کروں گی اور آپ کو میری ہر بکواس سننی پڑے گی۔ زید نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے منظور ہے مالا، مجھے تمہارا یہ شور اپنی زندگی کی خاموشی سے زیادہ عزیز ہے۔
اور یوں ان دونوں ٹوٹے ہوئے دلوں کا یہ خوبصورت سفر اپنی مکمل اور شاندار ہیپی اینڈنگ تک پہنچ گیا، جہاں مالا کا شوہر زید کی زندگی کا سب سے خوبصورت نغمہ بن چکا تھا اور ان کے گھر کے تمام اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے تھے۔